वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। कल वाला जो सबक था वो आपने याद किया था? चलें जी थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं, पिछला सबक थोड़ा सा सुन लेते हैं। सुन लूं मैं आपसे? चलें जी। ताहिरा मुसर्रत, आप बताइएगा हरूफ हलकी कितने हैं? ताहिरा मुसर्रत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नुमैरा शफी, आप बताएं। हाँ जी आइन हाँ अफ़ईन ठीक है, सब अपने माइक अनम्यूट ना करें ना। जी सहर सिकंदर, आप मुझे बताएं हरूफ लहविया कौन कौन से हैं? सहर सिकंदर, आपने हैंड रेज किया हुआ है लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। ठीक है, शाबाश। अनु अब्बासी, आप मुझे बताएं हरूफ शजरिया कौन से हैं? जी जी मैम। हेलो जी जी सुनाएं, आपकी आवाज आ रही है। और फिर के तीन है जीन तीन जा। ऐसे तो अदायगी नहीं होगी ना, जिस तरह बाजी ने आपको अदायगी बताई थी उसी तरह से करके बताएं। जीम शीन और जा। ठीक है, शाबाश, अब सही किया। चलें जी आगे देखते हैं और कौन सबक सुनाना चाह रहा है। अच्छा जी, सूरतुल फातिहा ही देख लेते हैं। आज हम उसकी थोड़ी सी पढ़ने की मशक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने माइक म्यूट किए हुए ही आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। आज हम थोड़ी सी मशक करते हैं, ठीक है? बाजी जब तक क्लास में आती है तब तक हम मशक कर लेते हैं। अल्हम्दु, यहाँ पर सबसे पहले तो तस्मिया को देखते हैं। तस्मिया में भी हमारे हलकी मखारिज हैं, उनकी मशक हो जाएगी। और ताउज़ में भी आऊज़ु, आ हमजा है, ठीक है? औ यहाँ पर आइन है। आप इसकी मशक करेंगी साथ साथ, लेकिन माइक म्यूट किए हुए, माइक बंद रखे हुए आप मशक करेंगी। हेलो। जी, आपने क्या करना है, माइक म्यूट रखे हुए मशक करनी है। मशक कैसे करनी है? हर लफ्ज बिल्कुल उसके मखारिज के साथ से अदा करना है। मखारिज के साथ, जिस तरह मैं आपको कहूंगी आप फोकस करिएगा। और फिर आपने उसी तरह से, आपको मखारिज बताए भी गए हैं ना, उन्हीं मखारिज में आप तवज्जो देंगी, ठीक है? देखिए, आ हमजा है, आ औज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि
बिल्लाहि, यहाँ पर हा की आवाज आ रही है। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर मिनश्शैतानिर रजीम। जी बाजी आ गई हैं, वो आपको आगे करवाती हैं। जी उम्मे मुस्तफा बाजी, मेरी आवाज आपको आ रही है, आप इन्हें करवाएं आगे। उम्मे मुस्तफा बाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें जी, देखते हैं हम इसी मश्क को जारी रखते हैं। मिनश्शैतानिर, मिनश, यहाँ पर शीन जो है ना, ये हरूफ शजरिया में से है, इसमें आपकी आवाज फैलेगी। मिनश्शैतानिर, पौ, इसको आपने मोटा करना है, इसका मखरज आगे जाकर आप इंशाअल्लाह से पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिए इसे मोटा करना है। और मोटा करते हुए आपके होंठ गोल नहीं होंगे, बल्कि आपकी जो जुबान की जड़ है ना, पिछला हिस्सा जुबान का, वो ऊपर तालू की तरफ उठता है। जड़ नहीं, जड़ से थोड़ा सा आगे पिछला हिस्सा जो है वो ऊपर तालू की तरफ उठेगा, तो आपके जो हुरूफ हैं वो मुस्तालिया अदा होंगे। मिनश्शैतानिर रजीम, रजीम, रा पर जबर है तो इसे भी पुर पढ़ा जाता है। मिनश्शैतानिर रजीम। अब मैं पूरा पढ़ती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी आप जारी रखें, आपकी अभी आवाज क्लियर है। चले आइए पहले कल वाले सबक की हम मशक कर लेते हैं। कल वाले सबक की स्क्रीन शॉट कीजिए, शेयर मुझे कीजिए। जीम, शीन और या की कुरान पाक वाली। सबने मशक की हुई है कल वाली? कुरान पाक वाली सेंड करें जो आयत कुरानी है। बाजी करती हूँ मैं। जैसे ही स्क्रीन शेयर हो तो जो बच्ची सुनाना चाहे वो हैंड रेज कर दें, बारी बारी अपने आपने सुनाना है। चलें आप मुझे बताएं
شین جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ باجی شین جو ہے وہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یہ حروف شاجدیہ میں سے ہے۔ نمیرہ آپ بتائیں۔ پہلے اتھوں دستا ہے ہونی شیر تھوڑا سا اونچا بولیے۔ زبان جو ہے نا درمیان سے اوپر تالو سے سخت والا حصہ ہوتا ہے، دونوں طرف اوپر کریں گے تو شین ادا ہوگا۔ زبان پورا اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے۔ جیم کو تھوڑا سا تالو سے نیچے زبان ہوگی۔ مجھے ادا کر کے بتائیں کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم شین کو ادا کرتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ زبان اوپر جاتی ہے، تالو کے ساتھ لگتی ہے۔ نہیں، جب ہم شین کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے زبان منہ میں پھیلتی ہے، وہ آواز منہ میں پھیلتی ہے۔ آواز منہ میں پھیلتی ہے، شاباش۔ آپ کو اسکرین پہ آیت قرآنی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں باجی۔ آ رہی ہے نظر آپ کو؟ مجھے پڑھ کر سنائیں جن پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ باجی نہیں نظر آ رہا۔ تھوڑا سا بڑا کریں اس کو۔ تاکہ بچیوں کو آسانی کے ساتھ نظر آئے۔ باجی ان طالبات کی طرف نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، اس وجہ سے انہیں شو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کسی طالبہ کو مسئلہ ہے، نظر نہیں آ رہا، تو آپ اپنے پاس زوم کر لیں۔ اسکرین زوم کرنے کا آپشن ہے آپ کے پاس۔ میرا آپ اپنے پاس زوم کر لیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا اپنے پاس زوم کر کے سنائیں مجھے۔ یشفعو دوبارہ سے ادا کیجیے۔ دوبارہ سے ادا کیجیے۔ یشفعو شین کو پھیلائیے۔ دیکھیں پہلے شین کو پھیلانا ہے، آپ شین کو پھیلاتی نہیں ہے۔ ما ذا الذی یشفع ما ذا الذی یشفع۔ آگے والا ادا کر کے سنائیں۔ اور کوئی بچی جو سنانا چاہے وہ ہینڈ ریز کرے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ کومل تجمل سنائیں آپ۔ بسم اللہ۔ ما ذا الذی یشفع۔ شاباش۔ نیکسٹ۔ ولا یحیطون بشیء۔ عائشہ طیب۔
عائشہ طیب ولا يحيطون بشيء ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے سب کی اچھی کوشش ہے چلیے آگے ہم کل آگے چلتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا جیم شین آج ہم پڑھ رہے ہیں یا کی اسکرین کر دیں شیئر یا کی جانب ہم چلتے ہیں یا کی امیج کی طرف دیکھیں آپ کے گروپ میں بھی اسکرین شیئر ہوئی ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اوپر کا جو تالو ہے اس کے درمیان اور تھوڑی سی گیپ مل رہی ہے کس کے مقابلے میں شین کے مقابلے میں شین میں تو اتنی سی گیپ تھی لیکن یا میں تھوڑی سی اور گیپ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا کیوں میں آپ کو بتانے والی ہوں جب بھی آپ یا کو ادا کرتے ہیں آپ اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں آپ اس کو منہ کی طرف پھیلاتے نہیں ہیں اور نہ جیسے ہم شین کو پڑھتے ہیں تو شین کو پھیلاتے تھے اب یا کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو پھیلانا نہیں ہے اور نہ ہی یا کو پڑھتے وقت سختی کرتے ہیں اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں جیسے یا آواز آئی اور نکل گئی یہ ایسا نہیں کہ آواز آئی منہ میں پہلے گھمایا یا پھر نکالا ایسا نہیں ہے آواز حلق سے آئی اور نکلی جیسے یا یہ جلدی سے ادا ہو رہا ہے اور نرمی سے ادا ہو رہا ہے ایک چیز آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جب آپ یا کو پڑھتے ہیں آپ کی زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا موومنٹ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے موومنٹ اس وجہ سے حرکت کر رہا ہے یہ اوپر تالو سے ملاقات کر سکے لیکن ملاقات نہیں کر پاتا کیوں نہیں کر پاتا کیونکہ جب زبان اٹھنا چاہتی ہے اوپر تو آپ آواز کو بھیجتے ہیں ایئر فلو کے ساتھ جب آواز آ گئی ایئر فلو کے ساتھ تو یہ اوپر نہیں اٹھے گی آواز آپ نے جلدی سے نرمی کے ساتھ ادا کر دی تو یہ اب اوپر نہیں ملے گا تو اسی وجہ سے اور زیادہ گیپ دیکھنے کو مل رہا ہے کیوں کہ ہم یا کو جلدی سے ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں یا تو آپ محسوس کریں زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے جیسے ہم جو سکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیسے حرکت کر رہا ہے اس کی پریکٹس کریں تب سمجھ میں آئے گا سننے سے پتہ نہیں چلے گا آپ کو میرا کام ہے بتانا سمجھانا مشق کرنا آپ کا کام ہے تو آپ پڑھیں ساتھ سمجھ میں آئے گا یا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا یا جو ہے جو پھر دہن سے ادا ہوتا ہے تو یہ یا یہاں پر کیوں آ گئی حروف شجریہ کے اندر تو یہ یا ہے وہ حروف شجریہ کے اندر کیسے آ گئی تو یاد رکھیے گا جو پھر دہن سے جو یا ادا ہوتی ہے وہ یا مدہ کہلاتی ہے اور یا مدہ
کیسے کہاں جاتی ہے یا مدہ کہتے ہیں. جس یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو یعنی کسرہ تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. جیسے با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی وغیرہ وغیرہ، یہ یا مدہ ہے. یا مدہ جوف دہن سے ادا ہوتی ہے، منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہوتی ہے. تو وہ ہم آنے والے مخارج میں انشاءاللہ سیکھیں گے. لیکن یہاں پر جو یا ہے غیر مدہ ہے. غیر مدہ میں کون کون آتے ہیں؟ یا لین ہو گیا، یا متحرک ہو گیا. فار ایگزامپل جیسے یاسین، یاسین. دیکھا جب ہم سٹارٹنگ میں دیکھنے کر رہے ہیں نا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاسین. آپ کی زبان حرکت کر رہی ہے، ملاقات کرنا چاہتی ہے اپنے اوپر والے بھائی سے. آپ کی آواز، آپ کا ایئر فلو اس کو ملنے نہیں دیتا. یاسین. جیسے یخادعون اللہ، جیسے ہم یخادعون کہہ رہے ہیں تو یا جو ہے اس کی ہم پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے ہیں. جیسے ہم ادا کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ایک زبان کی حرکت کر رہی ہے، یہ ملاقات کرنا چاہتی ہے اپنے اوپر والے بھائی سے. آپ کی بات، آپ کا ایئر فلو اس کو ملنے نہیں دیتا. یخادعون اللہ والذین یخادعون. اب ادھر پھر کیا آ رہی ہے؟ یخادعون الا انفسهم وما يشعرون. اب یہاں بھی آ رہی ہے، اس کی بھی ہم میں مشق ہو گئی. اور جیسے بینات، تو جب ہم یا کو پڑھتے ہیں نا، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے اوپر اٹھنے کے لیے، لیکن آپ کی آواز اس کو اٹھنے نہیں دیتی. تب ہی آپ کو یہ گیپ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا جو مخرج ہے وہ وسط لسان سے ہی ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ جو ہے یا کا مخرج جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا. اس کی ضرور مشق کیجئے گا. جب تک آپ مشق نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک آپ کے مخارج جو ہیں وہ درست نہیں ہو سکتے. جتنی زیادہ ہو سکے آپ مشق کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. جب آپ کو یاد آئے آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کیجئے. جب تک آپ خود اپنے مخارج نہیں نکالیں گے تو آپ کے مخارج جو ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے. اب ہمارے جیم، شین، یا ان کے مخارج جو ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں، ہمارا یہ مشق ہو چکی ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے جتنے بھی مخارج سیکھے ہیں ان میں حلق کا تعلق تھا، زبان کا تعلق بھی ہے. تو اسی لیے
آج کی کلاس میں زبان کے جو حصے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو دانتوں کے نام ہیں جاننے والے ہیں، یعنی آج جو ہم مخارج سیکھنے والے ہیں ان میں جو ہے زبان کا تعلق تو ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں جو ہے دانتوں کا بھی دخل ہوگا۔ آگے چل کے جو حروف ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے ضاد ہے، لام ہے، را ہے، صاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو ہم صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں زبان کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے زبان کے مختلف حصے ہیں اور نام بھی ہیں، لیکن ہم یہاں سبھی ناموں کے بارے میں بات نہیں کرنے والے۔ ہم یہاں زبان کے بیسک نام ہیں ان کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ اس کی امیج لگا دیں زبان کی۔ ان کی امیج جاننے والے ہیں۔ زبان کے بیسک نام کیا ہیں وہ پہلے جان لیں، جیسا کہ آپ سکرین پر امیج دیکھ رہے ہیں۔ اس کے 4 نام لکھے گئے ہیں، پورا فوکس کرنا ہے، نام کاپی پر لکھ لینے ہیں۔ پہلا اقصائے لسان۔ اقصائے لسان کہا جاتا ہے زبان کا پچھلے والا حصہ جو زبان کی جڑ ہوتی ہے، جہاں سے ہم نے قاف اور کاف کو سیکھا تھا۔ اس کو ہم اقصائے لسان کہتے ہیں۔ دوسرا وسط لسان۔ وسط لسان کہا جاتا ہے زبان کا بیچ والا حصہ، یعنی مڈل والا پارٹ، جہاں سے ہم نے جیم، شین یا سیکھا تھا۔ نمبر 3 پہ ہے حافظ لسان کہا جاتا ہے۔ حافظ لسان کسے کہا جاتا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ۔ زبان کا بغلی کنارہ کون سا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ہماری زبان ہے نا، زبان کا سائڈ والا یہ پورشن ہے، یہ والا اور یہ والا، اسے کہا جاتا ہے حافظ لسان۔ حافظ لسان کے اندر ادنائے حافظ بھی آتا ہے، اقصائے حافظ بھی آتا ہے۔ اس کو آپ ابھی چھوڑیے، آپ اس کے ساتھ بالکل ٹچ نہ کریں، یہ آگے ہے۔ فی الحال بیسک نام جو ہے وہ اس کو یاد رکھ کریے گا۔ چوتھا طرف لسان۔ طرف لسان کہا جاتا ہے زبان کی نوک کو۔ اصل میں طرف لسان زبان کی نوک کو نہیں کہا جاتا۔ زبان کی جو نوک ہے اس کو رأس لسان کہا جاتا ہے، لیکن طرف لسان کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک، کیونکہ اس کے اندر زبان کی نوک کے ساتھ یہ کنارے بھی آتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہماری زبان ہے نا، آگے جو ہماری نوک ہے، نوک کے ساتھ جو کنارے ہوتے ہیں، نوک کے ساتھ اسے اصل میں طرف لسان کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم زبان کی نوک کو کس کے ساتھ شمار کرتے ہیں؟ طرف لسان کے۔ اب آپ نے یہ بیسک 4 نام یاد رکھنے ہیں، باقی نام جو ہیں وہ آگے جا کر پڑھیں گے۔ آپ نے یہ نام اچھے طریقے کے ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ کیا نام ہے؟ سب سے پہلے اقصائے لسان، پھر وسط لسان، پھر حافظ لسان، پھر طرف لسان۔ چلیے آگے چلتے ہیں دانتوں کی جانب۔ دانتوں کے نام سیکھنا بہت آسان ہے، تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، دماغ رکھنا ہے،
کیونکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کی تعداد 32 یعنی 32 ہوتے ہیں۔ ان میں 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ امیج میں دیکھ رہے ہیں، اوپر کے دانت نیچے کے دانت سیم ہوتے ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی، بلکہ نام کے اعتبار سے یہ سیم ہوتے ہیں۔ جو اوپر والے دانتوں کے نام ہوں گے وہی نیچے والے دانتوں کے نام ہوں گے۔ ان کو ذہن میں اور کاپی پر نوٹ کر لو۔ اس امیج میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کلر بھی دیے گئے ہیں، دانتوں کے جو کلرز ہیں وہی ناموں پر دیے گئے ہیں، تو آپ ان کو اسمبل کر سکتے ہیں۔ دانتوں پر جو کلر ہیں، گرین ہے، ریڈ ہے، بلیو ہے، اورنج ہے، یلو ہے، تو آپ ان کو میچ کریں ناموں کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ نے کلاس کے بعد اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہو سکے۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل سمجھانے والی ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے ثنایا۔ ثنایا کی تعداد، ثنایا کی تعداد کتنی ہے؟ 4 دانت ہوتے ہیں ہمارے سامنے والے، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جو گرین کلر کے نشان ہیں، ہمارے سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ 2 نیچے والے دانت کو بھی ثنایا کہا جاتا ہے۔ اوپر کے دانت ثنایا علیہ اور نیچے کے دانت ثنایا سفلا۔ اوپر کے 2 دانت، نیچے کے 2 دانت، تو یہ 4 دانت ہو گئے۔ آگے رباعیات۔ رباعیات کی تعداد بھی 4 ہے، جیسا کہ آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سے ہیں اور کہاں پر ہیں؟ ثنایا علیہ کے اغل بغل میں جو دانت ہے، یہاں سے دیکھیں، ان کے جو 2 دانت ہیں، ایک یہاں سے ایک یہاں سے، اور نیچے دیکھیں ثنایا سفلا کے اغل بغل میں اوپر کے 2 دانت، نیچے کے 2 دانت، تو یہ ہو گئے 4۔ اس کے بعد آتا ہے انیاب۔ انیاب کہتے ہیں جو نکیلے دانت ہوتے ہیں، جو تیز دانت ہوتے ہیں نا، یہ والے، یہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کب آتے ہیں؟ رباعیات کے بعد، جو نیوی بلیو کلر کے اندر ہے۔ نیوی بلیو کلر پر فوکس کریں تو یہ ایک نیچے والے، یہ ایک، اور یہاں پر ایک، تو 2 اوپر والے، 2 نیچے والے، کتنے ہو گئے؟ 4۔ آگے دیکھیے دواحک۔ دواحک کہتے ہیں ہنسنے والے دانت۔ دواحک کس کو کہتے ہیں؟ ہنسنے والے دانتوں کو، یعنی جب ہم کھل کر ہنستے ہیں تو ہماری داڑیں نظر آتی ہیں۔ دواحک جو ہے یہاں سے ایک، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اور یہاں سے ایک، طواحن جو ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ طواحن کو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، دواحک ہے نا، دواحک کے بعد آپ نے 3 دانتوں کو گننا ہے۔
कितने? 3 दांतों को, 1 2 3, और यहां से 1 2 3। अब नीचे वाले 1 2 3। अब लेफ्ट साइड वाले 1 2 3। अब ये कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए, 3 9 हो गए, 3 12 हो गए। ये कितने हो गए? 12। ये पीसने वाले दांत होते हैं जिनके साथ हम खाना खाते हैं, गोश्त चबाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते पीते हैं। इनको तवाहिन कहा जाता है और इनकी तादाद 12 है। इसके बाद बच जाता है नवाजिस। नवाजिस जिनको हम कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ होते हैं हमारे आखिर वाले 3।